बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वें आईनी तरमीम की मुतफ़िका मंजूरी दे दी है। आज सेनेट में पेश की जाएगी 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे पर गौर और मंजूरी के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास कमेटी रूम नंबर 5 में चेयरमैन फारूक एच नाइक की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे ख़जाना बिलाल अज़रकियानी, चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी कानून फारूक एच नाइक, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, पीपल्स पार्टी के नवीद कमर समेत दीगर शरीक हुए। JUI ने गुज़िश्ता रोज़ इजलास का बायकॉट किया, ताहम आज उनके रुकन ने भी शिरकत की। PTI, MWM और PK, MEP और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा इजलास में शरीक नहीं हुए और उन्होंने कौमी असम्बली सेनेट इजलासों का बायकॉट भी किया। कमेटी का इजलास 2 सेशंस में रहा, जिस पर पहले में कमेटी अरकान ने आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम की मंजूरी दी, जबकि दीगर तरमीम पर गौर किया। फिर इजलास में थोड़ी देर का वक्फा किया गया। वक्फे के बाद इजलास 2 घंटे से ज़ायद जारी रहा, जिसमें कमेटी के अरकान ने 27वें आईनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी दी और अब इसे कमेटी रिपोर्ट की सूरत में ऐवान बाला में पेश करेगी। हैरत है, जिन्होंने इलेक्शन का फैसला दिया फिर डिवीजन बेंच में बैठकर मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मोहसिन हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फ्री कैंट के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन के DG लॉ से मुकालमा हुआ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन ना होने से निज़ाम का बेड़ा गर्क हो गया है, ना कोई प्रॉपर्टी टैक्स लग सकता है, ना कोई काम सीधा हो रहा है। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक मुसलसल अदालतों के फैसलों की खिलाफ वर्जी हो रही है। जस्टिस मोहसिन कियानी ने रिमार्क्स दिए कि हैरत तो इस बात पर होती है कि जिन्होंने खुद एक दिन में इलेक्शन का फैसला दिया फिर डिवीजन बेंच में बैठकर फैसला मुअत्तल कर दिया। 2021 से आप मुसलसल कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल उस्मान गुमन ने कहा है कि बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक कानून साजी की गई थी, जिसकी वजह से इलेक्शन ताखीर का शिकार हुआ। पार्लियामेंट का काम है कि तरमीम और कानून साजी करना। अदालत ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्त गुजार मोहम्मद इजलाल की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान बॉर्डर्स की बंदिश से कितने करोड़ डॉलर्स का नुकसान हुआ? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी के बायस बंद किए जाने वाले क्रॉसिंग पॉइंट्स को तकरीबन 1 माह हो चुका है। पाक अफगान सरहद की बंदिश से वस्त एशियाई ममालिक को पाकिस्तानी बरामदात भी मुतासर हुई हैं। अफगानिस्तान के साथ तमाम 8 बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स बंद होने के बायस 1000 ट्रक कराची पोर्ट पर फंस गए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आमतौर पर पाकिस्तान से अफगानिस्तान माहाना तकरीबन 15 करोड़ डॉलर्स की दरामदात करता है। अफगानिस्तान आमतौर पर पाकिस्तान को माहाना तकरीबन 6 करोड़ डॉलर्स की बरामदात करता है। बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स की बंदिश से 20 से 25 हज़ार वर्कर्स मुतासर हुए और अफगानिस्तान में ज़रूरी मसनूआत की कीमतें गिर गई हैं। अफगानी अंगूर का 10 किलोग्राम का पैकेट पाकिस्तानी 4500 रुपये में फरोख्त होता था, जिसकी कीमत गिरकर 120 से 140 रुपये आ गई है। इस बंदिश से अफगानिस्तान को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान क्रॉसिंग पॉइंट्स की बंदिश के इब्तदाई 24 रोज़ में तकरीबन 20 करोड़ डॉलर्स नुकसानात का तखमीना लगाया गया है। इस्लामाबाद में वज़ीर आला KP के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रियासी इदारों के खिलाफ बयान पर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वज़ीर आला KP के खिलाफ मुकदमा साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद में NCCIA के सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में साइबर क्राइम एक्ट के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियोस में रियासत और कौमी सलामती के इदारों के साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। वज़ीर आला KP ने अडयाला जेल के बाहर रियासी इदारों के खिलाफ झूठ पर मबनी मीडिया टॉक की। मतन के मुताबिक PTI के ऑफिशियल पेज से भी रियासी इदारों के खिलाफ वीडियो को फैलाया गया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत अल रियाद में प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव फोरम की जानिब से फोरम की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मौक़ात पर फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द ख़वातीन ने शिरकत की। मज़ीद देखते हैं रियाद से आबिश अमन चांद की रिपोर्ट। प्रोफेशनल फोरम्स के चेयरमैन राना काशिफ रजा ने खिताब करते हुए कहा कि प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव फोरम का मकसद मुख्तलिफ शोबों से तल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल्स और कारोबारी शख्सियात को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करना है,
تاکہ وہ ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کے ساتھ ساتھ باہمی تعاون کو فروغ دے کر ایک ویژنری نیٹ ورک تشکیل دیں جو مستقبل کی معاشی و سماجی ترقی میں اہم کردار ادا کرے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حامد رضوان، سید وقاص، جواد عالم، فرح قمر، نائلہ شاہد، اعجاز چودھری، طلعت محمود اور دیگر کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں غیر ملکی پروفیشنلز کے لیے اس فورم کی تشکیل ایک نئی جہت ثابت ہوگی جو نہ صرف پیشہ ورانہ ترقی بلکہ کمیونٹی کے مثبت کردار کو بھی اجاگر کرتی رہے گی۔ ہمارا فوکس ہے پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ، اور میں رانا صاحب کو بات کہتا ہوں کہ اگر رانا صاحب آپ کمیونٹی کو لے کر ان کے مثال کو لے کر چلیں تو ہم آلویز آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جس طرح ہمیں محسوس ہوا کہ آپ نے کمیونٹی اور ان کے مثال کو چھوڑ دیا ہے تو بائے بائے ہماری طرف سے سب سے پہلے آپ کو۔ تقریب کے حاضرین نے فورم کے انعقاد کو ایک مثبت اور امید افزا قدم قرار دیتے ہوئے مستقبل میں اس کے مزید پروگرامز کے انعقاد کی خواہش ظاہر کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عابد شمول چاند، چیف رپورٹر پکی خبر، ریاض، سعودی عرب۔ ڈی پی او ساہیوال محمد عثمان ٹیپو کا رات کے تھانہ ہڑپہ کا سرپرائز وزٹ، ریکارڈر تھانہ حوالات، فرنٹ ڈیسک اور صفائی کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ مزید جانتے ہیں محمد یاسر کی اس رپورٹ میں۔ ڈی پی او ساہیوال محمد عثمان نے رات گئے تھانہ ہڑپہ کا سرپرائز وزٹ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ریکارڈ تھانہ حوالات، فرنٹ ڈیسک اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈی پی او ساہیوال نے ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں سے ڈیوٹی روٹین کے بارے میں استفسار کیا اور ہدایت کی کہ تھانہ میں ڈسپلن اور سیکیورٹی کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ انہوں نے ایس ایچ او کو حکم دیا کہ تھانہ میں موجود ریکارڈ کی بروقت تکمیل اور حوالات کی صفائی پر خصوصی توجہ دی جائے۔ ڈی پی او ساہیوال محمد عثمان ٹیپو نے کہا کہ رات کے اوقات میں تھانوں کے سرپرائز وزٹس کا مقصد ڈیوٹی پر موجود عملے کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ پولیس سروسز کے معیار کو مزید بہتر بنانا ہے تاکہ عوام کو ہر وقت مؤثر اور بر وقت سہولیات میسر آئیں۔ محمد یاسر، پکی خبر، کمیر شریف۔ آر پی او ساہیوال محبوب رشید کی زیر صدارت ڈی پی او آفس ساہیوال میں کرائم میٹنگ کا انعقاد، پولیس کارکردگی اور جرائم کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد ارشد کی رپورٹ میں۔ ریجنل پولیس آفیسر ساہیوال محبوب رشید کی زیر صدارت ڈی پی او آفس ساہیوال کے میٹنگ روم میں کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں ڈی پی او ساہیوال محمد عثمان ٹیپو، ایس پی انویسٹیگیشن ساہیوال فاروق انور سمیت ضلع بھر کے ایس ڈی پی او، ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز، انچارج انویسٹیگیشن اور ڈی پی او آفس کے انچارج برانچز نے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران ضلع میں جرائم کی مجموعی صورتحال، مقدمات کی تفتیش، سنگین جرائم کی روک تھام اور اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ آر پی او محبوب رشید نے افسران کو ہدایت کی کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھی جائیں، عوامی جان و مال کے تحفظ کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے اور مقدمات کی میرٹ پر تفتیش کو ترجیح دی جائے۔ ڈی پی او ساہیوال محمد عثمان ٹیپو نے بریفنگ کے دوران ضلع میں جرائم کی روک تھام کے لیے اٹھائے گئے اقدامات، زیر تفتیش مقدمات کی پیش رفت اور تھانہ جات کی کارکردگی کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ساہیوال پولیس جرائم کے مکمل خاتمے اور عوام کو پرامن ماحول فراہم کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ آر پی او ساہیوال محبوب رشید نے بہترین کارکردگی کے حامل افسران کو سراہا اور تمام افسران کو ہدایت کی کہ وہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کو اپنا مشن بنائیں اور پولیس کے مثبت امیج کے فروغ کے لیے عوام دوست رویہ اپنائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد ارشد، پکی خبر، ساہیوال۔ خبر شامل کہتے ہیں جہاں پور سے، جہاں موزے صحت گوشت بیچنے والوں کے خلاف یک کے بعد دیگری آپریشن جاری۔ فوڈ سیفٹی ٹیم کے درہ باغ والا جہاں پور میں میٹ شاپ پر کارروائی، 135 کلو ناقص گوشت تلف، مقدمہ درج، ملزم موقع پر گرفتار۔ بیماری زدہ جانوروں کا گوشت برآمد کیا گیا۔ ویٹرنری ڈاکٹر کے مطابق گوشت انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر قرار دیا گیا۔ عوام تک محفوظ گوشت پہنچانے کے لیے فوڈ اتھارٹی ٹیمیں دن رات فیلڈ میں متحرک ہیں۔ شہری کہیں بھی جعلی یا مضر صحت خوراک فروخت ہوتے ہی دیکھیں تو فوری 1223 پر اطلاع دیں۔ مانچسٹر کے مقامی ہال میں فلاحی تنظیم ٹی سی ایف کی جانب سے تعلیم کی جیت کے عنوان سے چیریٹی فنڈ ریزنگ ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اور دل کھول کر اپنے عطیات پیش کیے۔ تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف یو کے راجہ واجد کی رپورٹ میں۔ فلاحی تنظیم ٹی سی ایف یو کے چیپٹر کے ڈاکٹر سلمان شاہد کی جانب سے تعلیم کی جیت کے عنوان سے منعقد ہونے والی اس فنڈ ریزنگ تقریب میں برطانیہ میں بسنے والی پاکستانی کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور 3 لاکھ پاؤنڈ سے زائد کے عطیات پیش کیے۔ تقریب میں پاکستان سے آئے
ٹی وی اور فلم کے معروف اداکاروں عدنان صدیقی، فہد مصطفیٰ اور اعجاز اسلم نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے سی ای او ٹی سی ایف سید اسد ایوب احمد، ڈاکٹر سلمان شاہد اور ٹی سی ایف یو کے ایمبیسڈر مائک نتیا ویریانکس کا تقریب میں شرکت کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اگر آپ پاکستان میں تعلیم اور صحت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ٹی سی ایف کا پلیٹ فارم آپ کے لیے موجود ہے، جو کئی ہزار غریب بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر چکا ہے۔ On behalf of TCF Northwest Chapter, I would like to welcome everyone who is here so far. Unfortunately, we were not on time, which I did anticipate because we know کسی بہن کو، کسی بیٹی کو، کسی عورت کو اگر ایجوکیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے پورے گھرانے کو ایجوکیٹ کر دیا. تو that concept, that unique element, I think that was the reason we actually got attracted to that. And I personally feel, coming from being from doctors fraternity, representing my doctors colleague here as well, that I think the only thing which actually helped in differentiating, even in the UK, that we are the positive migrant in this country, and that only happened because we were educated, we were able to achieve, but it's mainly because of the background we were in. But not every child in Pakistan has got this opportunity. They are being looked after by foundations like TCF Foundation. They have delivered it. There is a track record behind it. And obviously we have got ex-CEO from TCF, kindly he's here as well, so he's going to say a few words. So I would like to thank everyone who is here on behalf of Northwest Chapter team. And I'm sure we are going to crack on with the business and obviously make the most of tonight. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تقریب کے شرکاء کا کچھ یوں کہنا تھا۔ ٹی سی ایف فاؤنڈیشن پچھلے تقریباً 30 سال سے پاکستان میں کام کر رہی ہے، اور وہ بچے جو کہ ہائی لیول آف ایجوکیشن نہیں اچیو کر سکتے، ٹی سی ایف فاؤنڈیشن انہی کے لیے اسٹیبلش کیا گیا ہے، اور اوور 2000 اسکولز جو ہیں وہ آل اکراس پاکستان جو موجود ہیں۔ تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے ہمیشہ ہیلتھ سیکٹر میں، ایجوکیشن سیکٹر میں سپورٹ کیا ہے پاکستان کو، اور یہ مقصد جو تھا اسی پرپز کے لیے فہد مصطفیٰ، عدنان صدیقی، اعجاز اسلم، سارے بڑے نام جن کا سارا کامن مقصد ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو ہم ایجوکیشن میں، ہیلتھ کیئر میں اور باقی سیکٹرز میں آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ جو کام آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے ہینڈ میڈ بنایا ہے. اس پہ لکھا ہوا ہے اللہ نور السماوات والارض، اور یہ سب جو ہے وہ گولڈ لیف سے لکھا گیا ہے اور سب ہینڈ پینٹڈ ہے. اور اس کے پیچھے جو ہے وہ میں نے ایک نئی ٹیکنیک یوز کی ہے ایکریلک پورنگ کی، جس سے آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو گلیکسی کے حساب کا ایک بیک گراؤنڈ دیا ہے اور اوپر گولڈ سے لکھا ہے، تاکہ اس دعا کا مطلب جو ہے وہ اور اچھے سے شامل ہو سکے. ٹی سی ایف بہت ہائی کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا ہے، اینڈ ایوری تھنگ رنس آن دا ڈونیشن سسٹم. تو آج ہم فنڈ ریزنگ کے لیے آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش پوری ہوگی کہ جو ہمارے ٹارگٹس ہیں ہم اس سے اوپر اچیو کریں. I'm delighted to be in Manchester at this event to celebrate TCF, which is making such an important contribution to education in Pakistan. With so many children out of school, TCF building schools, giving transformative education to deserving children is absolutely fantastic. And I know tonight we will be able to extend that support to many more children as a result of the generosity of the Manchester and Northwest Pakistan diaspora. We are here tonight in Manchester to raise funds for our education programs. We have a very exciting evening with Adnan and Fahad and many other exciting guests. And we have an alumni today as well who has gone through the TCF system, and he will be sharing his story. So thank you so much for joining. میں نے اپنی ایجوکیشن 10 ریزنس فاؤنڈیشن سے کمپلیٹ کی ہے 2012 میں. میں نے اپنی پوری ایجوکیشن کنڈر گارٹن سے میٹرک تک ٹی سی ایف سے پڑھا، اور اس کے بعد میں یونیورسٹی لیول پہ گیا جہاں پہ میں نے اپنی بیچلرز ڈگری کمپلیٹ کی ہے ٹیکسٹائل مرچنڈائزنگ اینڈ مارکیٹنگ میں. اور اس پورے ٹائم میں ٹی سی ایف نے مجھے سپورٹ کیا ود دی ہیلپ آف اسکالرشپ، اسٹائپینڈ اینڈ مینٹورشپ پروگرام. دین اس کے بعد میں نے ڈیسائڈ کیا میں یو کے میں آ کے اپنی ہائر اسٹڈیز کمپلیٹ کروں، اور ریسنٹلی میں نے انٹرنیشنل فیشن مارکیٹنگ میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے گلاسگو کیلیڈونین یونیورسٹی سے. سو تھرو آؤٹ مائی لائف ٹی سی ایف واز ون آف دی بگیسٹ سپورٹ فار می، اور انہوں نے مجھے تھرو آؤٹ دا ٹائم ایجوکیشن میں سپورٹ کیا، مینٹورشپ پروگرام میں سپورٹ کیا، اور ہمیشہ وہ ہم سے کنیکٹڈ رہیں. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ہزاروں اسٹوڈنٹس کی لائف کو چینج کیا ہے. میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے کھڑا ہوں یہاں پہ. Education is so important and crucial for children, for young people, and the more we can help and support initiatives like TCF, the better it is for those children and the better it is for Pakistan.
جب ہمارے فاؤنڈرز نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ کیا روٹ کاز آف آل دا پرابلمز ان پاکستان وہ کیا ہے. وہ ایک ہی ہے ایجوکیشن کی کمی. اگر ایجوکیشن ہم سب کو دے دیں تو اپرچونٹی سب کو مل جائے گی, اور وہیں سے آپ کی ہیلتھ کیئر, وہیں سے آپ کے سارے مسائل کا سلوشن جڑا ہے. تو تعلیم کی اہمیت سے ہم کوئی انکار نہیں کر سکتے, اور آئی تھنک تعلیم از دا روٹ کاز آف all the other things in Pakistan. So TCF کے جو یہ کاز ہے یہ بہت نوبیل کاز ہے, اور ایز آئی سیڈ کہ ایجوکیشن جو ہے وہ نیشن بلڈنگ کا کام کرتی ہے, اور آئی تھنک اس سے بہتر اور کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا کہ آپ پاکستان کی اگر کسی نے جینوئنلی مدد کرنی ہے سو دیر از اونلی وے آؤٹ, اور وہ یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن میں انویسٹ کریں. مینچسٹر میں جتنے بھی جو رہنے والے ہیں ان کا بہت شکریہ. آپ سب آئے, آپ نے اکٹھا ہوئے, اور اکٹھا ہو کے آپ نے ایک سوچ جو تعلیم کے لیے ہے, جو ایک بچے کی جو ایک بنیادی حق ہے اس کو ملنا ضروری ہے, اس حوالے سے جو ہم نے ساتھ مل کر کام کیا ہے وہ بہت ہی زبردست رہا. ہم بہت خوش ہیں کہ آج ہمارے یہاں مینچسٹر کے دوست جمع ہوئے اور انہوں نے دل کھول کے بھرپور امداد کی ہے TCF کی, اور ان سب کا شکریہ خاص طور پر ڈاکٹر سلمان, ان کی وائف اور ڈاکٹر فیضہ سلمان کا, جنہوں نے یہ ایونٹ منعقد کیا TCF کی ٹیم کے ساتھ, اور ہم سب کو یہاں مدعو کیا. دیکھیں, تعلیم اور صحت جہاں پہ بھی ہو, کسی بھی ملک کے شہری یا باشندے ہوں, ان کا بیسک ضروریات میں سے آتی ہے, اور ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ چاہے ہم UK میں ہوں چاہے پاکستان میں ہوں, کیونکہ دونوں ملک ہمارے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کا معیار بڑھے, اور اسی لیے ہم TCF کی سپورٹ میں ہم یہاں پہ سب یکجا ہوئے ہیں. تقریب کی نقابت کے فرائض معروف اینکر نورین نے خوبصورتی سے نبھائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد, بیورو چیف, پکی خبر, مانچسٹر. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں کی فضا آج بھی انتہائی معزز صحت. عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق 517 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ گجرانوالہ پہلے نمبر پر آ گیا. آلودگی کے اعتبار سے لاہور پاکستان میں تیسرے نمبر پر ہے. شہر میں اسموگ کی اوسطن شرح 394 تک جا پہنچی. لاہور میں DHA کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 759 ریکارڈ کیا گیا. برکی روڈ 661, جبکہ FC کالج کے اطراف میں AQI 611 ریکارڈ ہوا ہے. ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ مسلسل بڑھتی آلودگی شہریوں کے لیے شدید خطرہ بن چکی ہے. شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں, ماسک کا استعمال یقینی بنائیں, اور صبح کے اوقات میں کھلی فضا میں سرگرمیوں سے پرہیز کریں. خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل, سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک, ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر, اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن, صرف اور صرف پکی خبر پر. قومی کرکٹر حسن نواز کے گھر بیٹے کی پیدائش. قومی کرکٹر حسن نواز کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے. ذرائع کے مطابق حسن نواز نے اپنے نومولود بیٹے کا نام محمد ابراہیم رکھا ہے. ادھر سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے. واضح رہے کہ شارجہ کے 3 ملکی ٹورنامنٹ, ایشیا کپ اور جنوبی افریقہ کے خلاف T20 ون ڈے سیریز میں مسلسل ناقص کارکردگی کے باعث سلیکشن کمیٹی نے نوجوان مڈل آرڈر بیٹر حسن نواز کو ڈراپ کر کے فخر زمان کو ٹیم میں شامل کیا ہے. PCB کے مطابق حسن نواز کو قائد اعظم ٹرافی میں شرکت کی ہدایت کی گئی ہے, جس کا 7واں مرحلہ 11 نومبر سے شروع ہوگا. مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں پکی خبر. خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل, سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک, ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر, اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن, صرف اور صرف پکی خبر پر.